बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मगरिब का वक्त था। हम सब लोग कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दादा जान भी पास बैठे थे। दादा हमें कोई बात बता रहे थे, लेकिन हम में से कोई भी दादा की बात सुनना नहीं चाहता था। बेटा, मैं तुम्हें उस फ़लस्तीनी औरत की बात बता देता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरी कहानी सुन लो। दादा बार बार मुझे और उमैर को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उमैर था कि दादा की कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। दादा आप चुप करें, आप तो बस हर वक्त हमें परेशान किए रखते हैं। आपको लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ परेशानियों का नाम है। हम नए नए तजुर्बात करेंगे। आपको अभी तक ये नहीं पता कि कब्र में क्या होता है। हम देखेंगे आज के कब्र में जाकर इंसान के साथ कौन से वाक़यात पेश आते हैं। मैं अल्लाह ताला पर भी यकीन रखता हूँ, मगर दुनिया यकीन नहीं रखती। मैं सबको कब्र में कैमरा लगा कर दिखाऊंगा कि अंदर क्या होता है। कौन सी ताकतें आकर उससे पूछती हैं कि तुम ज़िंदगी भर क्या करते रहे हो। उमैर की बातें सुनकर मैं खुद बड़ा परेशान था, मगर वो ऐसा लड़का था जिसे रोकना बेकार था। ज़िंदगी भर उसने कभी किसी की बात नहीं मानी थी, और अब वो 18 साल का कड़ियल जवान हो चुका था। उसके तो हाथ में मोबाइल और कैमरा जैसी ख़तरनाक चीज़ें भी आ चुकी थीं, जो हमेशा से वो अपने पास रखता था। दादा जान कब्रिस्तान के इस माहौल को महसूस करके बहुत परेशान हो रहे थे। तभी उमर ने कहा, दादा जान, अगर आपको रात के वक्त कब्र में जाने से डर लग रहा है तो ऐसा कर लेते हैं कि हम कल दिन के वक्त आ जाएंगे। कल दिन को धूप भी होगी और कोई परेशानी भी नहीं है। उमर ने दादा को ये बात बोली तो दादा उठकर खड़े हो गए। चलो एक रात के लिए ही सही, मगर तुम्हें अकल तो आई है। हम कल आ जाएंगे बेटा, तुम परेशान नहीं हो। ये कहकर दादा तो उठ गए, मगर उमर को तो एक पल का सुकून नहीं था। वो ये लेट कर एक वीडियो रिकॉर्ड करे और पूरी दुनिया को दिखाए कि कब्र में लेटना बड़ा आसान है। दादा के अपने कमरे में जाने के बाद उमर ने मुझसे भी यही बात की। ये जो दादा बातें कर रहे हैं सब हवाई बातें हैं। तुम देख लेना, जब कैमरा कब्र में लगाऊंगा तो क्या होगा। पूरी दुनिया देखेगी और फिर सब मुझे मान जाएंगे। ये बातें वो दादा के सामने जब कहता तो दादा अपने कानों को हाथ लगाते और उसे ऐसा करने से मना करते थे, मगर वो था कि ऐसा तूफ़ानी लड़का जिसने कभी किसी की कोई बात नहीं मानी थी। मैं दादा के कमरे में गया। बाहर से मुझे रोने की आवाज़ें आ रही थीं। दिल परेशान सा हो गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दादा ने दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैंने देखा वो मुसल्ले पर बैठे हुए थे। क्या हुआ है बेटा, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने उल्टा उन्हीं से सवाल कर लिया। दादा आप क्यों रो रहे हैं, आपको किस बात की फ़िक्र है। बेटा मुझे तो कल तुम्हारे इस कज़िन की मौत नज़र आ रही है। दादा जान दिन की मौत नज़र आ रही है। दादा जान की बात सुनकर मैं चौंक गया। आपको कैसे उसकी मौत नज़र आती है दादा, वो तो बिल्कुल जवान लड़का है। अब खामखा परेशान नहीं हुआ करें। बेटा मुझे बस पता नहीं क्यों मुस्तकबिल के बारे में ख़बर मिल जाती है। तुम इस बात को भी झूठ समझोगे, मगर तुम कल देख लेना कि क्या होता है। दादा ने ये बात करके मुझे हैरान कर दिया था। कल तो धूप थी, मौसम भी साफ़ था, और हम लोगों ने जो तजर्बा करना था वो ज़्यादा ख़तरनाक भी नहीं था। मैं कब्र का मजाक उड़ाने पर यकीन तो नहीं रखता था, लेकिन मेरे ख्याल में कब्र में कैमरा लगाकर कोई तजर्बा करना बड़ी मुज़ाहिका ख़ेज़ बात नहीं थी। दादा ने मगर मुझे सख्ती से कहा कि ये सारी बातें मजाक में ही अच्छी लगती हैं। अगर तुम इसे अमली तौर पर करने लगोगे तो खुदा तुमसे नाराज़ हो जाएगा, कुदरत तुम्हें सज़ा देगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम इस औरत की तरफ देखो। दादा ने मुझे तस्वीर दिखाई जिसमें एक हिजाब वाली औरत थी जो बड़ी ही जवान औरत थी। उसकी गोद में 2 बच्चे थे। ये क्या है, मैंने दादा से पूछा तो बताने लगे कि ये एक फ़लस्तीनी औरत की तस्वीर है जिसके साथ बहुत बुरा किया गया था। दादा ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाते साथ ही तफसील भी बता दी, तो मैं सोच में पड़ गया। ऐसा क्या हुआ था इनके साथ। कहानी सुनोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे बेटा, लेकिन मैं तुम्हें इस उम्मीद पर सुनाऊंगा कि तुम अपने दोस्त उमर को भी ये सब कुछ करने से मना करो, वरना अगर वो ये सब कुछ करेगा तो सच कह रहा हूँ कि जवानी में ही बेमौत मारा जाएगा बेटा। दादा मुझे समझा रहे थे, मगर अब मुझे उस औरत में दिलचस्पी हो रही थी। वो औरत तो इतनी हसीन थी कि उस पर किसी हूर का गुमान होता था, और साथ में उसके 2 बच्चे भी थे। दादा इसकी क्या कहानी है, मुझे बता दें। मैंने दादा से सवाल किया
تو انہوں نے آنسوؤں کے بیچ جو بات مجھے بتائی وہ واقعی میں بہت حیران کن تھی۔ بیٹا، ان دنوں ہمارے ملک کے حالات بھی اچھے تھے۔ میرے دل میں حج کرنے کی بھی بہت چاہت تھی اور قبلہ اول کو دیکھنے کی بھی۔ میں نے زندگی بھر حج کے لیے پیسے جمع کیے، مگر ان دنوں حج سستا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں حج کے ساتھ ساتھ قبلہ اول بھی ضرور جاؤں گا۔ وہ تو مسلمانوں کے لیے بہت مقدس مقام ہے، وہاں پر جائے بغیر کوئی انسان کیسے اپنے ایمان کو مکمل سمجھ سکتا ہے۔ خیر، یہ میرا اپنا نظریہ تھا۔ میں حج کے بعد مسجد اقصیٰ کو دیکھنے کی غرض سے روانہ ہو گیا۔ جب میں قبلہ اول پہنچا تو میرے تو جذبات ہی اور تھے، مگر ایک ویسا منظر میں نے دیکھا جو مجھے ایک عظیم مقصد کی طرف لے گیا۔ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے پاک ضرور ہو جاتا ہے، مگر دوبارہ گناہ نہ کرنے کی طاقت، ہمت اور توفیق مجھے اس واقعے کے بعد سے ملی، اور جب وہ میں نے دیکھا تو یقین کرو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے زندگی بھر ایسا ایمان افروز واقعہ نہیں دیکھا۔ ایسا کیا ہوا دادا جی؟ کیا آپ کو قبلہ اول دیکھ کر احساس ہوا مسلمانوں کے بارے میں؟ بیٹا، ایسی بات نہیں۔ میں نے وہاں پر ایک فلسطینی عورت کو دیکھا تھا۔ وہ عورت بہت پریشان لگ رہی تھی۔ یہ وہی عورت ہے جس کی میں نے تمہیں تصویر دکھائی، اور یہ تصویر میں اپنے ساتھ کیوں لے کر آیا ہوں میں تمہیں اس کی بھی وجہ بتاؤں گا۔ بہرحال مجھے ایک عورت کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ اب میں کچھ کر تو نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس آواز کا پیچھا کیا تو آواز کافی دور سے آ رہی تھی۔ چلتا چلتا میں تقریباً 1 کلومیٹر دور پہنچ گیا۔ جانتے ہو کہ اتنی دور سے کوئی عورت چیخے بھی تو آواز سنائی نہیں دیتی، مگر خیر وہ آواز اتنی مضبوط اور گونجدار تھی کہ میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ جب میں نے اس آواز کو سنا تو میں مسجد اقصیٰ سے باہر نکلا اور اسی آواز کی طرف میں چلتا گیا۔ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر مجھے اس عورت کی شکل نظر آئی۔ یہ وہی عورت تھی جس کی میں نے تمہیں تصویر دکھائی ہے۔ اس نے خود کو یوں سمیٹا ہوا تھا جیسے بھیڑیوں کے پورے جھنڈ نے کسی ہرنی پر حملہ کر دیا ہو۔ وہ اسے نوچنا چاہ رہے ہوں لیکن وہ خود کو بچا رہی ہو۔ اس عورت کی آنکھوں میں ذرا بھی خوف نہیں تھا بیٹا۔ میں نے کبھی کسی عورت کو جو اتنے سارے مردوں میں گھری ہو اتنا بے خوف نہیں دیکھا۔ وہ اتنی نڈر بے خوف عورت تھی کہ اسے دیکھ کر میری ہمت بھی بڑھنے لگی۔ میں نے اسے بچانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے ہی تھے کہ ان میں سے ایک آدمی نے ایک زوردار تمانچہ میرے سر پر مارا تو میں وہیں گر گیا۔ میں نے اٹھ کر اسے بچانے کی دوبارہ سے کوشش کی، مگر تب تک وہ لوگ اسے کہیں لے جا چکے تھے۔ میں بھی ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ عورت انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مرد تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ تمہیں ہمیں دکھانا پڑے گا، تم ہم سے جو کچھ چھپا رہی ہو ہم تمہیں یوں جانے نہیں دیں گے، تم ہماری بات مانو گی۔ وہ لوگ اسے پیچھے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ عورت رو نہیں رہی تھی، بس انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور ان کی طرف مخاطب ہو کر بولی، میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی اس امر سے رک جاؤ، اگر تم رکے نہیں تو تم خود ہی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میں بتا رہی ہوں رک جاؤ نہیں تو تم سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس نے ایک بار پھر رک کر فلک شگاف چیخ ماری اور ان سے یہی بات دہرائی، مگر وہ چاروں پانچوں کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ میں بھی کسی مظلوم کی طرح اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ میں تو یہاں آنے کا مقصد بھی بھول گیا تھا۔ میں تو بس اس عورت کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ سب کے سب اس کی عزت کے پیچھے اس کے دشمن بنے پھرے ہیں، مگر اس عورت کے انداز سے ایسا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عورت آگے چلتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک قبرستان میں داخل ہونے لگی۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ مجھے لگا کیا پتہ یہ سارے مرد اس عورت کی عزت لوٹنا چاہتے ہیں، کیا معاملہ ہے جو اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اور یہ عورت خود نے قبرستان جیسے ویران علاقے کی، مگر یہاں جھاڑیاں تھیں، خوف تھا، وحشت تھی۔ پھر یہ لوگ اس کے پیچھے کیوں جا رہے تھے؟ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میرا ذہن کس قدر غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ عورت آگے جا تو ضرور رہی تھی، مگر ان مردوں سے نہ ہی ڈرتی تھی نہ اس کا کوئی برائی کا ارادہ تھا۔ ایک قبر کے پاس جا کر رک گئی۔ یہ لو، یہ ہے میری بیٹی کی قبر، جو کرنا ہے تم کر لو۔ وہ مر چکی ہے، اس بات کا تمہیں احساس کیوں نہیں ہے؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھا دیا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بولتے۔ میں کیوں اپنی بیٹی کی موت کے بارے میں جھوٹ بولوں گی؟ مر گئی ہے میری بیٹی، اب جان چھوڑ دو اس کی۔ اس عورت نے
ان آدمیوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں، ہمیں کیا پتا تم ناٹک کر رہی ہو یا پھر تمہاری بیٹی واقعی میں مر چکی ہے۔ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ قبر میں لیٹنے کا ناٹک کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ عورت ان پر چیخی تھی، ہمیں کیا پتا، تم اگر اتنی ڈرامے باز نہ ہوتی تو ابھی یہ رونا چلانا بند کر کے ہمیں اس قبر کی تفصیل بتا رہی ہوتی۔ اس آدمی نے روتی ہوئی عورت سے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم اگر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہی چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کھول لو قبر، لگا لو اس میں کیمرہ۔ یہ تو تم نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے۔ ایک آدمی ان میں ہنسنے لگا، ہمیں قبر کھولنا نہیں پڑے گی، بس ہم قبر میں تھوڑا سا سوراخ کریں گے، کیمرے کو اندر گھسائیں گے، دیکھیں گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہیں تم اسے قبر میں کھانا پانی تو نہیں پہنچا رہی، کیونکہ تم لوگ مرتے نہیں ہو۔ اس سے پہلے بھی تم نے کئی ایسے ڈرامے کیے، تم نے جن لوگوں کے مرنے کی اطلاع دی وہ مرے نہیں تھے، اور اب ہم اس سارے جھوٹ میں نہیں آئیں گے۔ ہم اگر کسی کے مرنے کی تصدیق کریں گے تو 3 دن کے اندر کریں گے۔ 3 دن ہم اس قبر کی ویڈیو دیکھیں گے، اس میں کیمرہ لگائیں گے، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ یہ تمہاری بیٹی جو شرپسند عناصر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یہ مر گئی ہے یا زندہ ہے۔ ہم اس کے بعد یہ کیمرہ نکال لیں گے، کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ ان میں سے ایک آدمی بڑے آرام سے یہ ساری باتیں بول رہا تھا، مگر مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ایک عجیب سا احساس میرے دل کو گھیر رہا تھا۔ میں نے کوئی بات نہیں کی تھی، میں تو چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تبھی ان لوگوں نے ایک کیمرہ منگوانے کے لیے فون کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد، تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر ایک بڑا سا کیمرہ قبرستان میں پہنچا دیا گیا۔ کیمرے کے ساتھ ایک رسی باندھی گئی اور اسے قبر میں لٹکانے کے لیے کوششیں کی جانے لگیں۔ چونکہ اس عورت کی بیٹی کو دفن ہوئے ابھی 8 سے 10 گھنٹے ہی ہوئے تھے، سو قبر کے اندر کیمرہ ڈالنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ جا کر اس کی لائیو ریکارڈنگ دیکھیں گے۔ جب ہم ریکارڈنگ دیکھ لیں گے، 3 دن کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ تمہاری بیٹی سچ میں مر بھی چکی ہے یا پھر تم ڈرامہ کر رہی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھوں گی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس عورت نے ان سب کو خونی نگاہوں سے دیکھا اور سامنے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ابھی دادا یہ بات کر ہی رہے تھے کہ کمرے سے تالیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے چونک کر اوپر کی طرف دیکھا تو عمیر کھڑا مجھ پر اور دادا پر ہنس رہا تھا۔ دادا، یہ کہانی آپ مجھے کئی بار سنا چکے ہیں، اس عورت کی تصویر بھی دکھا چکے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اسے بے وقوف بن جائیں گے؟ دادا، اب وہ زمانے نہیں رہے جب آپ ایسی جھوٹی کہانیاں سنا کر بچوں کو متاثر کریں گے اور انہیں وہ کرنے سے روکیں گے جو ان کا دل کرنے کو چاہتا ہے۔ دادا، ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ضرور کریں گے، اور تم میرے ساتھ آؤ، بقیہ کہانی مجھ سے سن لو۔ عمیر کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، مگر دادا نے اشارہ کیا کہ بیٹا تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، جو یہ چاہتا ہے اسے کرنے دو، کیونکہ ہدایت دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تم پریشان نہیں ہو، تم اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لو، اگر یہ باز نہیں آتا تو پھر اس سے دوری اختیار کرو۔ دادا کی بات پر بھی دھیان تھا، مگر عمیر میرا بہت عزیز کزن تھا۔ میں جب واپس کمرے میں آیا تو مجھے عمیر کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ عمیر غسل خانے میں گیا تھا، واپس باہر آیا تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ بولا کہ بس صبح ہوتے ہی ہم یہ تجربہ کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ دادا اس کے مخالف ہیں، لیکن تم تو میرے ساتھ ہونا۔ مجھے مجبوراً عمیر کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے کم تھا اور میں کسی صورت بھی اسے ڈوبتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ خیر، صبح پتہ نہیں کیسے ہوئی، میں دادا والی کہانی بھی بھول گیا جو ایک یہودی عورت کے بارے میں تھی۔ صبح کے 8 بجے عمیر نے سارا سامان لے لیا اور میرے ساتھ نکلا۔ دادا کو بھی اس نے بہت منت کی کہ دادا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، مگر دادا نے صاف انکار کر دیا۔ بولے کہ میں ایسے گناہ کا حصہ نہیں بنوں گا جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مذاق اڑایا جائے، اس لیے میں یہیں پر رہوں گا۔ اور ہاں بیٹا، تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں اس عورت کا بقیہ قصہ بھی سناؤں گا۔ دادا نے مجھے بڑی حلاوت والی آواز میں کہا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ قصہ بہت خاص ہوگا، مگر عمیر نے اسے مذاق میں اڑا دیا۔ تمہیں پتہ ہے دادا جو کچھ کہہ رہے تھے نا، میں ان سب سے ہٹ کر ایک نیا تجربہ کرنے جا رہا ہوں۔ آج تو نہ بارش ہے نہ کوئی طوفان ہے، اس علاقے میں سانپ بھی نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ مجھے قبر میں کوئی سانپ کاٹ لے گا۔ میں کیمرہ وغیرہ بھی لگاؤں گا
اور ہاں، تم باہر سے میری ریکارڈنگ دیکھتے دیکھنا کیا دنیا بھی حیران رہ جائے گی۔ میں نے لیپ ٹاپ پر ریکارڈنگ دیکھنا شروع کی، جبکہ عمیر نے پہلے سے کھودی گئی قبر کے اندر کچھ ضروری سامان رکھا اور پھر مجھے کہا کہ مزدوروں کے ساتھ مل کر اس قبر کو بند کر دو۔ کیمرہ تو قبر کے اندر ہی تھا، ساتھ ہی ٹارچ بھی تھی جو کہ قبر کے ساتھ لٹکا دی گئی تھی، یعنی اندر روشنی تھی، اور عمیر چاہتا تھا کہ بنا گھبرائے وہ یہ تجربہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، تاکہ نہ صرف دنیا میں اس کی واہ واہ ہو بلکہ باقی لوگ بھی سمجھ جائیں کہ عمیر نے کتنا بڑا کام کیا ہے اور دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ جائے۔ مجھے عمیر کے اس تجربے پر کوئی اعتبار نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اس کا ساتھ دے رہا تھا، اللہ سے دل میں معافی بھی مانگ رہا تھا کہ میں اس سارے تجربے میں شامل نہیں ہوں، نہ ہی ملوث ہوں، نہ میرا دل ہے، مگر صرف ایک مسلمان کا دل رکھنے کی خاطر، صرف اس کو تباہی سے بچانے کی خاطر میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ میں نے لیپ ٹاپ پر کیمرہ لگا لیا تھا، اب مجھے قبر کے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ عمیر نے مجھے قبر کے اندر سے جا کر آواز بھی دی، کہنے لگا کہ اب میں یہاں 2-3 گھنٹے بیٹھوں گا اور تم دیکھ لینا، پوری دنیا حیران ہو جائے گی۔ عمیر کی باتیں سن کر میرے سر میں درد ہو رہا تھا، مگر میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ حالانکہ موسم سخت دھوپ والا تھا، مگر میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا رہا۔ بہت ساری چیزیں میرا دھیان بٹا رہی تھیں، مگر میں صرف لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ 1 منٹ کے لیے بھی میں نے اپنی آنکھ نہیں جھپکائی تھی، مگر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے کیمرے میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو عمیر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو کہیں نہیں تھا۔ مجھے بڑی عجیب سی بات لگی، مگر باہر دھوپ تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید عمیر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ باہر تو اچھی خاصی دھوپ تھی۔ مگر جیسے ہی مجھے خطرے کا احساس ہوا، میں فوراً سے قبر کی طرف بڑھا، کیونکہ اب قبرستان میں گئے ہوئے ہمیں کافی دیر ہو چکی تھی، مگر نہ ہی مجھے کیمرے پر کوئی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی کوئی حرکت ہو رہی تھی۔ میں عمیر کو پکارنے لگا، مگر عمیر کہیں نہیں تھا، وہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ بات تو بڑی عجیب سی تھی۔ خیر، میں نے آس پاس کے مزدوروں کو بلایا، کہا کہ ہمیں قبر کھودنی چاہیے، عمیر کی خبر لینی چاہیے، کیونکہ قبر میں لیٹ کر کسی بھی انسان کے بارے میں کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے۔ کیا پتہ عمیر ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہو، لیکن پھر بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے مل کر قبر کھودنا شروع کر دی۔ اندر وہ کیمرہ بھی لٹک رہا تھا جو کہ ہم نے لگا رکھا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک عجیب دل دہلا دینے والا منظر تھا جسے میں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رکھ پایا تھا۔ میرے سامنے عمیر کی لاش پڑی تھی، مگر اس پر بظاہر کوئی نشان نہیں تھا۔ عمیر کیسے مر گیا یہ تو مجھے نہیں پتہ چلا۔ میری تو دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں نے سارے گھر والوں کو بلایا، دادا جان کو، باقی گھر والوں کو بھی اطلاع مل گئی کہ عمیر کی موت واقع ہو چکی ہے، مگر عمیر موت کے منہ میں کیسے گیا تھا یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ میرے تو دل کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں عمیر سے بے پناہ محبت کرتا تھا، کیونکہ عمیر میرا چچا زاد کزن تھا، وہ تو میرے بھائیوں جیسا تھا۔ دادا جان نے جب یہ سب دیکھا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مجھے گلے لگا کر کہنے لگے کہ بیٹا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ عمیر کی موت لکھی ہے۔ اب قبر کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی موت لکھی تھی تو اسے کون ٹال سکتا تھا؟ بس بیٹا، انسان اپنی نیت کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ میں نے اسے وہ کہانی بھی سنائی تھی، مگر اس نے کہا کہ وہ بہت صاف موسم والے دن جائے گا اور اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دے گا، کیونکہ لوگ اس تجربے سے اس سے محبت کرنے لگیں گے، اس کی بہادری پر یقین کر بیٹھیں گے۔ لیکن بیٹا، تم دیکھ سکتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا۔ جب انسان اللہ کی حدود کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ بات تو دادا جان کی ٹھیک تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر عمیر کی موت کیسے واقع ہو گئی، جبکہ قبر میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ہمیں عمیر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروا لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اطلاع مل جائے۔ پھر ہم لوگوں نے عمیر کی پوسٹ مارٹم کروانے کا ہی سوچا، کیونکہ ظاہر ہے جس شخص نے اپنی زندگی کو ایک تجربہ بنا دیا ہو، اس کو موت کے بعد بھی ان تجربوں کی قیمت بھگتنا پڑتی ہے۔ میرے گھر والوں کو بھی عمیر کی موت پر افسوس تھا، اور عمیر کے گھر والوں کو یوں لگتا تھا جیسے میں اس موت کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ اس تجربے میں اس کا ساتھ میں ہی دے رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ عمیر کی موت کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ قبر میں بہت ساری تاریں بھی تھیں جو کہ وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔
एक कैमरा भी था जिसे उसने रिकॉर्डिंग के लिए रखा था। फिर ये सब भी तो मुमकिन ही था। उसके घर वालों ने मुझे मुजरिम साबित करने के लिए पोस्टमार्टम की हिमायत की थी, जबकि मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता था कि पोस्टमार्टम में कोई करंट से मरने की रिपोर्ट आएगी। फिर पोस्टमार्टम के लिए उमैर की लाश को भेजा गया। नतीजा आया तो सब के सब हैरान रह गए थे, और दादा जान भी। उस वक्त दादा जान ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, और मैं समझ गया कि उमैर की मौत क्यों वाक़ हुई है। दादा जान ने उस औरत की अधूरी कहानी जो उस दिन मुझे सुनाई थी मुकम्मल करते हुए बताया कि उन यहूदियों ने जब उस फ़लस्तीनी औरत की कब्र में कैमरा लगाया और उस कैमरे से देखने की कोशिश की, तो उस वक्त उनकी सोच से हटकर कुछ हुआ जिसके बारे में वो कभी खुद नहीं सोच सकते थे। मौसम साफ़ था। ऐसा कभी नहीं होता कि मौसम पहले सही हो और फिर ख़राब हो जाए, मगर उस वक्त अचानक इतनी ज़ोर की बारिश होने लगी कि वो लोग हड़बड़ा गए। बारिश के पानी की वजह से इतना करंट फैला कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत वाक़ हो गई। बाकी जो आदमी बचे थे उन्होंने उसी वक्त तौबा कर ली। बाद में उनका ईमान मज़ीद इस बात से पुख्ता हुआ था कि उस बच्ची की माँ तो 7 दिन पहले फौत हो चुकी थी, जबकि जिनके हाथों मौत हुई थी वो करंट लगने से इस दुनिया से ही जा चुके थे। ये खबर उस इलाके में मशहूर भी बहुत हुई। फिर उस बच्ची की माँ की तस्वीर, खबर के साथ साथ बच्ची की माँ भी मशहूर हो गई। उसकी तस्वीर जगह जगह फैल गई। मैंने भी अपने पास रख ली ताकि मैं सबको दिखा सकूं और ख़ुद भी देखकर ईमान ताज़ा कर सकूं। और जब मैंने ये बात उमैर को बताई थी तो उमैर ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं किसी साफ़ मौसम में ये काम करूँगा। और देखो, अब पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है उससे साबित हो गया है कि हक़ और सच क्या है। सबको लगता था कि उमैर की मौत करंट लगने से या सांप के काटने से हुई, मगर उमैर की मौत तो खौफ की वजह से हुई है, जबकि वो तो एक निडर लड़का था। खौफ की वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से ही चल बसा। देख लो, जब इंसान अल्लाह ताला के कानून में मुदाखलत करता है तो फिर कुदरत उसे सज़ा देने के बहुत तरीके निकाल लेती है। इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक तरीके से बच जाऊंगा तो दूसरे से भी बच निकलूंगा। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इंसान की बड़ी से बड़ी साजिश के आगे अल्लाह ताला का एक कुन कह देना ही काफ़ी होता है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।